नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। आज प्रोग्राम में आज़मी साहब की निजी मसरूफियत की वजह से हमें मुजीबुर रहमान शामी साहब ज्वाइन करें। शामी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। इसके अलावा सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर खुमन हस्ब मामूल प्रोग्राम का हिस्सा हैं। और नाज़रीन, अपोजिशन जिनको हम जलसों में सुन रहे हैं, जो जवाज़ वो पेश करी है वो यही कहा जाता है कि हुकूमत नाअहल है, नाजायज़ है और जो इसकी नाकिस पॉलिसीज़ हैं इसकी वजह से वही की तरफ जा रहा है। मुआशी पॉलिसी भी नाकाम है, खारिजा पॉलिसी भी नाकाम है, गर्ज़ के हर वो पॉलिसी जो हुकूमत अडॉप्ट करी है वो नाकाम है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म हमें बता रहे हैं कि महंगाई में भी कमी हुई है, इसके अलावा मुआशी अशारिये जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं और दुनिया हमारी मुआशी पॉलिसीज़ का बेतराफ़ कर रही है। अभी हाल ही में जो वज़ारत ख़ज़ाना की और स्टेट बैंक की रिपोर्ट भी आई है सामने, उसमें भी कुछ हौसला अफज़ा इशारे हैं, लेकिन आवाम की ज़िंदगी उससे इनका बराह रास्त कितना ताल्लुक़ है ये एक अलग बहस है। ताहम ये सिक्के के दो रुख चल रहे हैं हमारी सियासत में और इसको लेकर महाज़राई का सिलसिला भी जारी है। तो शामी साहब, सवाल इसमें ये उठता है कि इस महाज़राई में असल नुकसान किसका है? देखिए, असल नुकसान तो लोगों का हो रहा है, आवाम का, जिनके नाम पर ये सारा कुछ किया जा रहा है। नुकसान भी उन्हीं का हो रहा है और सेहत भी उनकी ख़तरे में है, जानें भी उनकी ख़तरे में हैं और वबा फैलेगी तो निशाना भी वही लोग बनेंगे जिनके नाम पर सियासत की जा रही है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। अपोजिशन जो है उसने भी कान बंद कर लिए हैं और हुकूमत ने आंखें बंद कर ली हैं और अब हम जो भी बात करें किसी फरीक पर इसका कोई असर नहीं हो सकता और ना हो रहा है। अच्छा, इसलिए अब हम तो खामोश तमाशाई के तौर पर देख सकते हैं, कोई रोल अदा नहीं कर सकते। मीडिया चीख चीख कर कह रहा है कि लोगों की सेहत जो है उसका ख्याल रखा जाए, अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे के साथ बैठे हैं, एक दूसरे से जो दुश्मनों का सलूक किया जा रहा है उसे ख़त्म किया जाए। लेकिन ये बात कोई सुन नहीं रहा। जब हुकूमत का दिल कर रहा था वो जलसे कर रही थी। अभी आपने देखा गिलगित बल्तिस्तान में हमने कितनी भरपूर मुहिम चलाई है और अब अपोजिशन का जी चाह रहा है तो जलसा करने पर बज़िद है और वो कह रही है कि जलसा अगर नहीं होगा तो पता नहीं क्या क़यामत गुजर जाएगी। अब वो कह रहे हैं हम पूरा मुल्तान जलसा का बना देंगे, जगह जगह तसादुम होगा, लोग टकराएंगे पुलिस से और हो सकता खुदा न खास्ता कोई संगीन हादसा भी हो जाए। लेकिन हमारी आवाज़ जो है सदाब सहरा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसमें तो मायूसी का बहुत पहलू झलक रहा है सलमान साहब, और बात भी ऐसी है, हकीकत से ज़ाहिर है इसका ताल्लुक है। तो ये बात की जा रही है कि किसी पर भी कोई असर नहीं हो रहा, हर किसी का अपना अपना राग है जो वो अलाप रहा है। तो इसमें हुकूमत की तरजीहात वही हैं जो कि होनी चाहिए। देखिए आयशा, अगर हुकूमत की तरजीहात की आप बात कर रहे हैं तो बात ये कि ये सब कुछ 2 साल के बाद शुरू हुआ है और आपको याद होगा कि मैं मुसलसल ये कहता था कि हुकूमती पॉलिसीज़ की अगर नाकामी है तो अपोजिशन की भी एक नाअहली है कि इसलिए कि कोई भी परेशान हाल, मसाइल ज़्यादा, महंगाई ज़्यादा लोगों की आवाज़ बनने के लिए तैयार नहीं था। और अपोजिशन का काम ये होता है वो हुकूमती पॉलिसीज़ पे तनकीद ज़रूर करती है लेकिन मसाइल का हल भी पेश करती है। हमारे यहाँ एक नया रुझान सामने आ गया है कि हर अपोजिशन हुकूमत को टॉपल करने पे चल पड़ती है और जब वो हुकूमत में आते हैं तो दूसरे उन्हें टॉपल करने के लिए चल पड़ते हैं। हाँ। इस सारी सूरत हाल के अंदर शामी साहब ने दुरुस्त कहा कि नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है मुल्की मईशत का और आवाम का। और आप ये जो मुआशी इशारे रोज़ हमें बताया जा रहा है कि बेहतर हो रहे हैं, ये दादो शुमार का खेल भी बड़ा पुराना है। चीनी सस्ती हुई है नहीं सलमान साहब? देखिए, मैंने आपको ये कहा था कि ज़रा जाके बाज़ारों के अंदर पता करें। वो तो चीनी सस्ती है ना, वो जो इंपोर्ट हुई है चीनी, वो एक ज़माने में वो देसी चीनी कहलाती थी, जो पाकिस्तान की असल चीनी है, पाकिस्तान की असल गंदम है, पाकिस्तान का असल आटा है। लोग वो खाते हैं और हमारा आटा और हमारी गंदम तो कहाँ तक जाती है। देखें, इसमें तो आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जो भी इस बुरान के ज़िम्मेदार हैं उन्हें उनके अंजाम पे पहुँचाऊँगा। अभी वो सामने टिकर चल रहा है कि जी जहांगीर तरीन के खिलाफ केस चल रहा है। तो आपको याद होगा कि उन्होंने तो सफाई पेश की थी जब चीनी बुरान आया था। तो मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम हुकूमत
اگر ڈیلیور کر رہی ہوتی نا اس اپوزیشن کی ضرورت ہی نہ ہوتی. اور 2 سال وہ کس کا انتظار کرتے رہے؟ آپ انہیں روز ٹائٹ کرتے رہے کہ آپ کے خلاف مقدمات ہوں گے, میں اندر کر دوں گا, چین کا ماڈل آئے گا, فلاں کا ماڈل آئے گا, اور ان کو کس کے رکھ دیں گے. پرائم منسٹر صاحب کا یہ کام نہیں تھا. پرائم منسٹر صاحب کا اصل کام یہ تھا کہ وہ پاکستان کے عوام کی زندگیوں میں اطمینان لانے کے لیے اقدامات کرتے. اور یہ بات درست ہے کہ ہر حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو کسنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ ان کا سیاسی کیس خراب کیا جائے, اپنا سیاسی کیس بہتر کیا جائے. میرا خیال حکومت نے, اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے اپوزیشن کا سیاسی کیس خراب کرنے کے لیے, ان پہ اثر انداز ہونے کے لیے تو بہت ساری کوششیں کی ہیں, لیکن اپنا سیاسی کیس بہتر بنانے کے لیے کچھ نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں, حکومتیں کوئی جلسے جلوسوں سے نہیں گرتی, احتجاج سے نہیں گرتی, لیکن حکومتی کارکردگی جو ہوتی ہے وہ انہیں پھنسا کے رکھ دیتی ہے. روز ان کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ جی پی ڈی اے کے جلسوں سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں. کل خاور نے آخر میں ایک بات کی تھی بڑی امپورٹنٹ, کہ بات ہے کہ صرف ان کو اپنی حکومت سے ہی خطرہ ہے. اس حکومت کی اگر کارکردگی کچھ ہوتی تو یہ جلسے جلوس نہ ہوتے. جلسے جلوسوں کا اپوزیشن کو کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا, لیکن حکومت پہ پریشر آیا ہے. انہوں نے اس حکومت کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے کہ اپوزیشن کا کیس کچھ نہیں ہے, لیکن انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ نااہل حکومت ہے اور یہ ناکام حکومت ہے. اور لیکن ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ یہ تو پچھلی حکومتوں کا ہی ملبہ ہے جسے ہم صاف کر رہے ہیں پروفیسر صاحب, اور ظاہر ہے ڈیپ روٹڈ ہے ہماری اکانومی بھی اور سٹرکچرز بھی اس کے. کیا اب بھی سابقہ حکومتوں پہ ملبہ ڈالا جا سکتا ہے؟ 2.5 برس تو تقریباً یہ ایک سٹینڈرڈ آرگومنٹ ہے. ہماری ہر حکومت نے پچھلی حکومت پہ ذمہ داری ڈالی ہے. ٹھیک ہے, ہر حکومت کی کمزوریاں, جب ان کی حکومت نہیں ہوگی کہ نئی حکومت آئے گی تو وہ ان کو بلیم کرے گی کہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی, 5 سال تھی, 4 سال تھی, جتنا بھی عرصہ تھی, انہوں نے یہ غلطی کی. دیکھیں, پاکستان کی جو اس وقت بڑی ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے زندگی کے ہر شعبے پہ مخصوص لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. سیاست میں آپ کو چند پارٹیاں, چند لوگ ہیں جو عوام کو چارے کے طور پہ استعمال کرتی ہیں. یہ جنگ ہے بڑے لوگوں کے اقتدار کی, یہ جنگ ہے بڑے لوگوں کی اقتصادیات کو کنٹرول کرنے. جب آپ اقتصادیات کے میدان میں جاتے ہیں, جب آپ کہتے ہیں چینی والے یہ ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, بھائی چینی والے پولیٹیکل پاور سٹرکچر سے ریلیٹڈ ہیں. کتنا آپ ایکشن لیں گے ان کے خلاف؟ نہیں لے سکتے آپ ایکشن. تو خان صاحب اس پہ ناکام ہو گئے, یہی کہیں پھر؟ بالکل ہوں گے ناکام. وجہ یہ ہے کہ آپ یہ کیوں ریکگنائز نہیں کرتے کہ پاکستان میں ایک پاور سٹرکچر موجود ہے جس میں اکنامک فیلڈ میں, پولیٹیکل فیلڈ میں, سوشل فیلڈ میں, اور ان میں آپس میں انٹر کنیکشنز ہیں. آپ ذرا مطالعہ تو کر کے دیکھیں نا ان کے جو تعلقات ہیں آپس کے. تو اس کی وجہ سے آپ کی مجبوری یہ ہے کہ آپ نعرہ لگاتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ کچھ ان میں پھر آپس میں الیٹ کے اندر ایک کانفلکٹ ہوتا ہے. تمام الیٹ اگر اکٹھا ہو جائے نا, پھر آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, پھر وہ ہر جگہ آپ کو دبا کے رکھیں گے. ہوتا یہ ہے کہ الیٹ کانفلکٹ ہوتا ہے, بڑے لوگوں کا آپس میں تضادات, ان جھگڑوں سے پھر مختلف گروپس فائدہ اٹھاتے ہیں. تو حکومت کرتی یہ ہے کہ اس الیٹ کو, گروپ کو کلٹیویٹ کرتی ہے جو حکومت کے حق میں ہوتے ہیں, مخالفین کو وہ دبانا چاہتے ہیں. تو اس طرح ہمارے ہوتا یہ اقتصادیات کا الیٹ, پولیٹیکل الیٹ, سوشل الیٹ میں سے ایک سیکشن اکٹھا ہو جاتا ہے, وہ باقی دوسرے سیکشن کو دباتا ہے. اس کی وجہ سے ہمارا سسٹم آگے کی طرف نہیں بڑھتا. جب تک آپ اپنے اقتصادیات پہ, اپنی سیاست پہ, اپنی معاشرت پہ یہ ٹھیکیداروں کو نہیں نکالیں گے, جو کہ فوری طور پہ امکان نہیں ہے. مذہبی ٹھیکیدار بھی ہوتے ہیں, سیاست کے ٹھیکیدار بھی ہوتے ہیں, اقتصادیات کے ٹھیکیدار بھی ہوتے ہیں. ان لوگوں نے عوام کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے. اور بالکل صحیح بات کہی گئی ہے کہ اصل نقصان اس آدمی کا ہے جس کا نوجوان بچہ یونیورسٹی سے ڈگری لے کے ہے اور وہ آپ اس کو جاب نہیں دے سکتے. یعنی میرے لیے سب سے زیادہ جو افسوس کا مقام اس وقت ہوتا ہے جب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جو اچھے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ برائٹ ہیں, اچھے اسٹوڈنٹ ہیں, جب وہ اپنی ڈگری مکمل کرتے ہیں اور وہ ہم سے کہتے ہیں کہ جی کوئی ہمیں جاب میں مدد کر دیں, اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے. وہ سب سے زیادہ ہمارے لیے افسوس کا اور ہیلپ لیسنس کا مقام ہے. ہم اس لیے کسی کی مدد نہیں کر سکتے کہ جب تک ہمارے الیٹ کے اندر براہ راست کنیکشن نہیں ہوتے, یا ہم بڑے الیٹ کے چمچے نہیں ہوتے, اس وقت تک ہم ریکمینڈ نہیں کر سکتے کسی کو کہ بھئی اس کا یہ کام کر دیں, اس کو یہاں اکوموڈیٹ کر دیں. تو یہ اس معاشرے میں جب تک اس تفاوت کو, اس تقسیم کو آپ چیلنج نہیں کریں گے,
یعنی سٹرکچرل، میں جب کہتا ہوں نا بیسک سٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے، اور بیسک سٹرکچرل چینجز یہ ہیں جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. اس کو اگر آپ نہیں چیلنج کر سکتے تو ٹھیک ہے، آج پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کل کوئی ہو سکتا ہے پی ایم ایل این آ جائے، ہو سکتا ہے پی 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 آ جائے، لیکن میوزک اسی طرح ہی بجے گا. میوزک اسی طرح بجے گا. اس میوزک کو بدلنے کا وعدہ کر کے عمران خان صاحب آئے تھے اور انہوں نے نئے پاکستان کا ہم سے وعدہ کیا تھا، جہاں 2 نہیں 1 پاکستان کی خاور بات کی گئی تھی. ابھی جو ایشوز گنوائے گئے ہیں، کرپشن کے خلاف جنگ ہو یا مافیا کو ٹارگٹ کرنے کا عزم ہو، عمران خان صاحب کے رستے میں رکاوٹ کس نے ڈالی؟ دیکھیں، ایک تو مجھے ہمیشہ سے اعتراض ہے اور آج بھی اعتراض میں ضرور کروں گا. جب آپ بات کرتی ہیں نا کہ آئے تھے، یا سلمان غنی صاحب بھی بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب آئے تھے، وہ موجود ہیں، آئے ہوئے ہیں، اور ایک جو آئینی طور پر ان کے پاس ایک ٹرم ہے 5 سال کی، اب بھی 2.25 سال کے قریب ان کا وقت گزرا ہے. سرٹنلی ان کی جو کارکردگی ہے، جو ملک کے اوورآل حالات ہے، اس کے اوپر ہم بات بھی کر رہے ہیں اور کرنی بھی چاہیے میڈیا میں بیٹھ کے. ابھی ہمارے اس پروگرام سے پہلے جو اختلافی نوٹ چل رہا تھا، اس میں 3 جو ڈیفرنٹ ہم دیکھ رہے تھے، کراچی چیمبر آف کامرس، سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اور فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے جو پریزیڈنٹ صاحبان کے جو چھوٹے وہ میں کلپ دیکھ رہا تھا. دے ور ہیپی کہ جو انڈسٹری تھوڑی بہت چل رہی ہے بہتری کی طرف. لیکن ہم بات کرتے ہیں جو ملک کے جو موجودہ سیاسی حالات ہیں، جو سیاسی تناؤ اس وقت موجود ہے. جو بات کی جا رہی ہے نا کہ جی 2 سال کے بعد یہ سارے کا سارا جو قضیہ شروع ہوا ہے، ہرگز نہیں عائشہ. میں اس دن نیشنل اسمبلی کے اندر موجود تھا جس ٹائم پرائم منسٹر عمران خان کا الیکشن ہوا تھا. پرائم منسٹر عمران خان اپنے اس وقت الیکشن کے بعد انہوں نے اپنی کوئی اسپیچ تیار کر کے رکھی ہوئی تھی، 3-4 پیجز اس کے اوپر نوٹس بنا کے رکھے ہوئے تھے، اور وہ اسپیچ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اور ہوئے ہی تو اس کے بعد وہاں پہ جو ہنگامہ ہوا، کم از کم میں نے پچھلے 20 سال کے دوران، اس سے پہلے بھی جو پرائم منسٹر صاحبان جن کا الیکشن ہوا، پہلے دن ایسا کچھ نہیں ہوا. ان کو جیلی کہا گیا، ان کو سلیکٹڈ کہا گیا، ان کو ہر طرح کا ان کے اوپر تانا لگایا گیا کہ آپ اس وقت ایک پپٹ پرائم منسٹر کے طور پر موجود ہیں، ہم آپ کو بالکل نہیں مانتے. اور آپ کو یاد ہوگا مشہور زمانہ پھر ہنگامہ ہوا. ہنگامے کے دوران پھر پرائم منسٹر عمران خان اپنی جو اسپیچ انہوں نے کرنی تھی وہ بھول گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آئیں آپ جو کریں، آپ جتنے بھی آپ نے مظاہرے کرنے ہیں، میں آپ کو کنٹینر بھی دوں گا، میں آپ کو کھانا بھی دوں گا. وہ ایک سارے کا سارا ہم نے پورے کا پورا ہنگامہ لائیو اپنی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر دیکھا. اب پرابلم جو شامی صاحب نے کہی، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیڈران کے درمیان یہ جو اب ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو اتنا زیادہ پیدا ہو گیا ہے، اس کو ختم کس طرح کیا جانا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے. راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر جتنے بھی رسپانسبل لوگ ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ جو تمام ہمارے جو سیاسی جو لوگ ہیں اور باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مل بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالنا ہے. لیکن جو حل جہاں پہ پھنسا ہوا ہے نا، میری ادنا سی رائے ہے، میں بھی ہمارے پینلسٹ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں اور ضرور کرنا بھی چاہیے، کہ پرابلم پھنسی ہوئی ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی دوسرے یا تیسرے درجے کے لیڈرشپ ہے، ان کے اندر جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں وہ بات کرنا بھی چاہتے ہیں اور بات ہو بھی سکتی ہے، لیکن وہ بات کر نہیں پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک کلی طور پر جو بھی ایک پارٹی کی طرف سے فیصلہ ہونا ہے، وہ ہم میڈیا کالمز میں بھی پڑھتے ہیں، خبریں بھی ہمارے پاس ہیں کہ وہ لندن اور رائیونڈ کے درمیان فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اور پارٹی میں لوگ خدشات رکھنے کے باوجود بھی اس کے اوپر لب کشائی نہیں کر سکتے. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے اندر بھی مورلس یہی صورتحال ہے کہ وہاں پہ بھی اگر کوئی بات ہونی ہے تو وہ زرداری صاحب یا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو پھر ہی بات آگے بڑھنی ہے. لہٰذا جب تک یہ ان پارٹیز کے اندر سے کچھ آوازیں نہیں نکلیں گی، جو چیز آگے نہیں آئے گی، تو میرے خیال میں یہی لڑائی جاری رہے گی. مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ حالات اسی طرح کے رہیں گے. اچھا باقی دیکھیں ایک بہت اچھی بات ہمیشہ جو ایک میں فائنل سے کنکلوڈ کر لوں، جو ہر پروگرام میں ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب جو بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن ایک ایکسپیرینسڈ اپوزیشن ہے، یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز ان کے پاس لمبا چوڑا تجربہ ہے، ان کی طرف سے ہمیں کوئی پالیسی میکنگ لیول کے اوپر جو انٹرونشنز نہیں نظر آتے کہ حکومت کو انڈسٹریل پالیسی میں یہ کرنا چاہیے، ایگریکلچر میں یہ کرنا چاہیے، پرائس میکانزم کو کنٹرول کرنے کے یہ کرنا چاہیے، اور آج کل جو کووڈ کا ایشو ہے، کرونا جو ہے کا پھیلاؤ چل رہا ہے، اس کے اوپر وہ کہہ دیں. حقان بھائی صاحب اکثر کہتے ہیں کہ جی حکومت کی طرف سے کوئی پالیسی نہیں. تو اپوزیشن ایک ریٹن جو ہے پالیسی
پالیسی دے دے. ٹیلی ویژنز اویلیبل ہیں, بالکل ان انٹرپٹیڈ ان کو کوریج ملتی ہے کہ ہماری رائے میں موجودہ ملک کے اندر جو کورونا کا پھیلاؤ کو روکنا ہے تو یہ 4-5 پوائنٹس ہیں, حکومت کو فالو کرنا چاہیے. آپ کو اگر اس حوالے سے کہیں سے خبر ملتی ہے, کوئی پڑھنے کو ملتا ہے تو ضرور بتائیے گا. کم از کم ہمیں اس چیز پہ بات نہیں ملتی. وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نہیں رہیں گے یا ہم نہیں رہیں گے, اس کے علاوہ اور کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے. ایک پاؤ گوشت کے لیے دونوں اطراف وہ پورا جو بیل ہے اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے. بالکل ٹھیک ہے. متبادل حکمت عملی آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے نہیں دی جا رہی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی سیاسی تناؤ کی مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ خاور نے کہا کہ اپوزیشن متبادل حکمت عملی پیش کرنے سے قاصر ہے, اور اس سے پہلے ہم نے عمران خان صاحب کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا کہ ان کے علاوہ بھی کوئی اور چوائس بھی نہیں ہے, کیونکہ اپوزیشن کو جتنا رگڑا اس حکومت میں مل چکا ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ارریلیونٹ ہو چکی, لیکن حکومتی کارکردگی کی وجہ سے اپوزیشن کی آوازیں ایک بار پھر بلند ہوئی ہیں. تو ایسے میں شامی صاحب کرنٹ سچویشن میں حالات کے ہم جبر میں کہہ لیں, اپوزیشن میں دوبارہ عوام کے لیے قبولیت کا درجہ پانے میں کوئی آپ کو رکاوٹ دکھائی دیتی ہے؟ دوبارہ اہل ہو سکتے ہیں عوام کے لیے؟ دیکھیے, جو آج کی اپوزیشن ہے جی وہ کل کی حکومت ہوتی ہے. ہیلو جی شامی صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی جی. شامی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز میں کوئی ایشو ہے؟ سلمان غنی صاحب کے سامنے یہی سوال رکھ لیتے ہیں, اپوزیشن دوبارہ ریلیونٹ ہو سکتی ہے, ہو چکی ہے یا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں عائشہ, جمہوری سسٹم میں اپوزیشن ریلیونٹ ہوتی ہے, اور اپوزیشن کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے, حکومت کی اپنی ذمہ داری. پہلے تو میں ایک چھوٹی سی وضاحت اپنے بھائی خاور نے, چونکہ وہ تھا کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس سے ان کی کوئی دل شک نہیں ہوئی ہے. دیکھیں, جب ہم پرائم منسٹر صاحب کی کسی بات کی دعوے کی بات کرتے ہیں تو ماضی میں انہوں نے نئے پاکستان کی بات کی تھی. ان کے نعروں اور دعووں کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس لیے کہ قوم نے انہی نعروں اور دعووں کی بنیاد پہ ان کو ووٹ دیے تھے. اور ہمارا بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ ہماری جب سیاسی جماعتیں حکومتوں میں آتی ہیں تو وہ اپنا منشور اور پروگرام بھول جاتی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا پرائم منسٹر صاحب کو پذیرائی نہیں ملی تھی کہ جب انہوں نے پاکستان کی نئی نسل کے لیے ایک امید اور آس پیدا کی تھی کہ وہ 1 کروڑ نوکریوں کا بندوبست کریں گے. کہہ رہے ہیں 2.5 سال اور ہیں, وہ ڈیلیور کر کے جائیں گے, ہینڈ اوور کر کے جائیں گے نیا پاکستان. دیکھیں, ان کے جو دعوے تھے انہی کی بنیاد پہ انہیں ووٹ ملے نا. انہوں نے 50 لاکھ گھروں کی بات کی تھی, انہوں نے لوگوں کے لیے ریلیف کی بات کی تھی, انہوں نے عوام کے لیے انصاف کی بات کی تھی, انہوں نے پاکستان میں سیاسی تبدیلی کی بات کی تھی, انہوں نے موقع پرستوں اور وہ جو اوپر سے آتے ہیں ابن الوقتوں سے نجات کی بات کی تھی. میں یہی بات کل بھی ہم کر رہے تھے کہ تضادات بہت زیادہ ہیں. اب جو آپشن کی بات کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, چوائس نہیں. دیکھیں, یہ صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے, اقتدار مستقل صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. اس سے پہلے لوگ یہ بھی اس پاکستان کی سیاست میں کہتے رہے کہ جی ہمارے جانے پہ ہمالیہ روئے گا, تو آپشن خدا تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آج وہ اقتدار میں, کل کو نہیں رہیں گے. ماضی کے اندر 2/3 اکثریت والے پرائم منسٹر بھی نہیں رہے, وہ آج اپوزیشن میں ہیں. لہٰذا اقتدار مستقل اللہ تعالیٰ کا ہے. دوسری بات دیکھیں, بات یہ کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جب تحریک انصاف بنائی تھی, شامی صاحب تو وہاں پر موجود تھے اور ہم نے وہ پریس کانفرنس اٹینڈ کی ہوئی ہے. ہم خان صاحب کی سیاست کو الف سے جانتے ہیں اور یہاں تک پہنچے ہیں. تو بات یہ کہ ان سے لوگوں نے بہت ساری توقعات قائم کی تھی. بات یہ کہ جب کسی کے گھر کے اندر اس کا چولہا نہیں جلے گا تو اس کا دل تو جلے گا نا. جس نے یہ توقع کی تھی کہ ان کے آنے کے بعد ہمیں میرے بچے کو روزگار ملے گا, آج بچے کو روزگار تو دور کی بات ہے, اس بندے کا اپنا روزگار خطرے میں پڑ گیا. اور یہ جو اسٹیل مل کے اندر دیکھیں عائشہ, میں ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت ہے کہ آج وہ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, یقیناً ان کا ایک رد عمل ہوگا, لیکن ہمارے ادارے تباہ کیوں ہوئے ہیں؟ ہمارے ادارے اس لیے تباہ ہوئے ہیں کہ وہاں پر سیاسی بھرتیاں ہوتی رہی ہیں, اور سیاسی بھرتیوں کی وجہ سے ہمارے ادارے بیٹھ گئے. یہ سفید آتی ہے. تو کم از کم آپ کی جو معاشی پالیسیز, اور ایک بات میں اور ضرور کہوں گا, یہ جو روز معاشی اشاریہ بہتر کرنے کی بات ہے نا, یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں. یہ سیاسی لوگوں کی نظر جو ہوتی ہے لوگوں کی حالت زار پہ ہوتی ہے, وہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ کس بھاؤ آٹے دال بک رہی ہے. یہ جو ان اداروں کے نمائندے ہیں جو ادارے پاکستان پہ یہ سارا گرپ کرتے ہیں, وہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں. اگر سیاسی حکومتوں کے لوگ معاشی پالیسیاں بناتے ہوں تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی ہو. پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ مہنگائی
کم ہو رہی ہے. اچھی بات ہے, خدا کرے کہ مہنگائی کم ہو. لوگوں کا تو جینا اجیرن ہوا ہے اس حکومت کی وجہ سے. جمہوری سسٹم کبھی ناکام نہیں ہوتا اگر جمہوری سسٹم جمہوری تقاضوں کے مطابق چلے. ساکھ تو متاثر ہوئی ہے شامی صاحب, تو اپوزیشن کو اس سچویشن میں پذیرائی ملی ہے, مل سکتی ہے؟ دیکھیں عائشہ, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کتنی پاپولر ہو گئی ہے یا حکومت کتنی ان پاپولر ہو گئی ہے. حکومت کو 5 سال تک اقتدار میں رہنے کا حق حاصل ہے. جی, آپ اسے چیلنج نہیں کر سکتے, اور اپوزیشن جو ہے وہ کچھ بھی جلسے کر لے, مظاہرے کر لے, کچھ بھی, وہ حکومت سے اس کا حق نہیں چھین سکتی. حکومت جو ہے وہ جائے گی اگر آپ نو کانفیڈنس لاتے ہیں اسمبلی میں, یا پاکستان کی روایت جو رہی ہے کوئی عدالتی فیصلہ آتا ہے, حکومت مظاہروں سے جلسوں سے نہیں جائے گی. یہ دستور کے مطابق معاملہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ حکومت اپنا کام کرے اور اپوزیشن اپنا کام کرے, اور حکومت جو ہے اور اپوزیشن کے درمیان تعلقات کار ہونے چاہیے. دنیا کی جو جمہوریتیں ہیں وہاں اپوزیشن حکومت کے درمیان ایک مفاہمت ہوتی ہے, ایک تعلقات کار ہوتے ہیں, وہ آپس میں مشاورت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں. اب راستہ ان کا اپنا اپنا ہوتا ہے. آپ انڈیا کو دیکھ لیں, راہول گاندھی نے اتنی زبردست کمپین چلائی نریندر مودی کے خلاف, لیکن جس دن وہ منتخب ہو گئے, ان کا حلف وفاداری کی تقریب ہوئی, راہول اس میں موجود تھے, تمام اپوزیشن وہاں موجود تھی, انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اپوزیشن کو تسلیم کرے. یہاں مسئلہ پیدا ہو گیا, اور اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو تسلیم کرے. اور پہلے دن سے اگر اپوزیشن نے حکومت کو نہیں مانا تو حکومت نے بھی اپوزیشن کو نہیں مانا. آپ دیکھیں اپوزیشن کے خلاف جو کچھ کاروائیاں ہوئی ہیں, نیب نے جو کچھ کیا ہے اس پر, شاہد خاقان عباسی کے خلاف, احسن اقبال کے خلاف, خود خواجہ سعد رفیق کے خلاف, اور فواد حسن فواد کے خلاف, آپ دیکھیں اس پہ فیصلے آئے ہیں عدالتوں کے, ہائی کورٹ کے, سپریم کورٹ کے. انہوں نے نیب کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اس کی جو امتیازی کارکردگی ہے اس کی نشاندہی کی ہے. تو ایک طرف نیب اپوزیشن کے در پہ ہے, دوسری طرف آپ دیکھیں اب اینٹی کرپشن جو ہے, پنجاب میں اینٹی کرپشن یہ کاروائیاں کر رہی ہے, اور وہ اپوزیشن کے در پہ ہے. ادھر ایف آئی اے جو ہے, اس کے جو ڈائریکٹر جنرل جو ریٹائر ہوئے ہیں, وہ کہتے تھے کہ وزیر اعظم نے بلا کے ان کو کہا کہ پکڑو اپوزیشن کو, پکڑو ان لوگوں کو. انہوں نے انکار کیا تو ان کو تبدیل کر دیا, پری میچور ریٹائرمنٹ لینی پڑی. تو یہ کام نہیں چلتے. پاکستان میں اپوزیشن کا ناطقہ بند کر کے حکومت نہیں چلتی کبھی. اپوزیشن اور حکومت کے درمیان چند لاکھ ووٹوں کا فاصلہ ہے. اپوزیشن جو ہے یعنی حکومت کے پاس 100% ووٹ نہیں ہے, چند سیٹوں کا معاملہ ہے. تو اس لیے یہ ان کو قانونی طور پر حکومت کا حق حاصل ہے, لیکن اپوزیشن کی نفی نہیں ہو سکتی. اس سے آپ معاملہ نہیں چلا سکتے. آپ ایک دوسرے کو تسلیم کریں, مل کر بیٹھیں. اور ایک زمانے میں آپ نے دیکھا اسمبلی میں اسپیکر صاحب یہ کام انہوں نے شروع کیا تھا, لیکن وہاں بھی پھر جو کمیٹی میٹنگز ہوئیں ان کی کارروائیاں باہر نشر کی گئیں, وزیروں نے شور مچا دیا, اپوزیشن کو زچ کیا, اور اب وہ سپیکر کی بات پر بھی جانے کو تیار نہیں ہے کمیٹی میں. اچھی حکومتیں ایسے نہیں کرتی. اور آپ دیکھیے جہاں تک ابھی بات ہو رہی ہے بے روزگاری کی, مہنگائی کی, بھائی بات یہ ہے کہ بے روزگاری دور ہوگی جب انڈسٹریلائزیشن ہوگی, جب پہیہ چلے گا, صنعتیں چلے گی. سرکار نوکریاں, سٹیل مل کا حشر دیکھ لیا, ریلوے کا حشر دیکھ لیا, پی آئی اے کا حشر دیکھ لیا, یہاں نوکریاں بانٹی ہیں, اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کے ہاتھوں پہ خون لگا ہوا ہے ان اداروں کا. اور اب آپ لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے. تو آپ انڈسٹری کا پہیہ چلائیں تاکہ آپ کی اکانومی گرو کرے,
फिर काम चलेगा। सारी फॉल्ट लाइंस तो आपने खोल के रख दी है और इसका कन्फेशन होना चाहिए अगर किसी ने कोई गलतियों का इर्तिकाब किया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और प्रोफेसर साहब, एक्सेप्टेबिलिटी एक दूसरे के लिए क्यों नहीं है यहाँ पर हमारी सियासत में, और क्या सियासी अदम इस्तेहकाम के होते हुए माशी इस्तेहकाम मुमकिन है? हमें अभी तक तो ऐसा दिखाई नहीं देता। देखिए, हमारे यहाँ जो एक दूसरे की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट के लिए अपोजिशन की, अपोजिशन के लिए गवर्नमेंट की, इसकी बुनियादी वजह ये है कि हम जमहूरी अदारों से को अपनी ख्वाहिशात के ताबे करना चाहते हैं, बल्कि हकीकत में होना ये चाहिए कि आप जमहूरी असूलों और कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे हों। हम चाहते ये हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन या जमहूरी अदारे, इलेक्शन वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करें जो मेरे हक़ में है। अगर तो मेरे हक़ में है ठीक है, अगर मेरे हक़ में नहीं है फारिग कर दो। तो ये बुनियादी तौर पर आपकी जो पॉलिटिक्स है उसमें एक बड़ी तब्दीली आई है, और उसकी एक जो तरीक़ाकार है कि इनके झगड़े होते हैं लेकिन एक इंटरेक्शन गवर्नमेंट और अपोजिशन में चलता है, मिनिमम लेवल पे चलता है। और उसके बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। अब ये बात जो अभी कही गई थी, अभी खावर ने एक बात कही थी, बिल्कुल सही थी, कि जब ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब का वोट हुआ है, उन्होंने तकरीर की है कि वहाँ पे अपोजिशन ने वो हंगामा खड़ा किया है और स्पीकर के इलेक्शन पे हंगामा खड़ा हो गया था, यानी वो फर्स्ट डे। आम तौर पे ये हंगामे बाद में होते हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमारी पॉलिटिक्स में जो डिवाइडिंग लाइन है, ये लंबी बात हो जाती है लेकिन मुख्तसर मैं कहूँगा, पाकिस्तान की तारीख़ में जो डिवाइडिंग लाइन है वो 1982 और 1985 है। 1982 में ज़ियाउल हक साहब ने एक नॉन इलेक्टेड शूरा नॉमिनेट की थी। 85 में नॉन पार्टी इलेक्शंस हुए हैं। उसके ज़रिए बहुत से लोग जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे या डिस्ट्रिक्ट लेवल से तहसील लेवल पे थे, वो अचानक नेशनल लेवल पे आ गए। उन्होंने ग्रेजुएट नहीं किया कि तजर्बे से बसल, जिस तरह हमने बहुत से मुल्कों में देखा है कि आप लोकल गवर्नमेंट में होते हैं, प्रोविंशियल हुकूमत में आते हैं, फिर आप फेडरल लेवल पे आते हैं। हमारे यहाँ उस ज़माने में ओवरनाइट लोग जो हैं डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल से फेडरल लेवल पे गए हैं, मिनिस्टर बने हैं। उसकी वजह से आप उसका सबूत ये है कि आप उनका CV जब वो 85 में मिनिस्टर बनते हैं, 88 में बनते हैं, 90 बनते, उन मिनिस्टरों के CV तो देखे ना जरा, वो बड़े बड़े ये हैं, बड़े वो हैं, होता कुछ नहीं उसके अंदर। वजह ये है कि ये जो क्रॉप हमने 85 के बाद प्रोड्यूस की है, वहाँ पैसे का रोल बढ़ा है। जहाँ पैसे का रोल बढ़ जाए असूल ख़त्म हो जाते हैं। जब असूल ख़त्म हो जाएं तो जमहूरियत की वही शक्ल होती है जो हमारे यहाँ है। हम जमहूरियत को ज़ाती फ़ायदे के लिए, ग्रोही मफाद के लिए, सियासी जमात के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। लिहाजा जब तक हमारी लीडरशिप का माइंड सेट चेंज नहीं होता, जिस तरह हम कहते हैं अदारों का एक माइंड सेट होता है, इसी तरह सियासत के अंदर भी सियासी जमातों और लीडरशिप का एक माइंड सेट है। लीडरशिप का माइंड सेट ये है कि हम ऑर्डर करेंगे, हम फैसला करेंगे, और ये MNA MPA जो है ना हमारे कमी हैं, हमारे मज़ारे हैं, जो हम ऑर्डर करेंगे उसके मुताबिक काम करेंगे। तो हमारे यहाँ सियासत में ऐसी प्रॉब्लम्स पैदा हो गई, जब तक हम इन चीज़ों को रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे और इसको एनालिसिस नहीं पेश करेंगे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे पॉलिटिकल लीडर्स को कि उन पे बड़ी जिम्मेदारी है। जो आपकी ख्वाहिशात हैं, जमहूरियत मजबूत हो, जमहूरी अदारे मजबूत हो, उसके लिए मौजूदा रवैया हेल्पफुल नहीं है, चाहे आप गवर्नमेंट की बात करें, चाहे आप अपोजिशन की बात करें। लेकिन रोल तो ज़ाहिर है इस वक्त लीडिंग रोल जो है वो हुकूमत का है। और खबर आपने जो मिसालें दी, इमरान खान साहब ये कहते हैं हमेशा कि वो प्रेशर में उनको खेलना आता है, वो क्रिटिसिज्म को इतना सीरियस नहीं लेते और वो अपनी डायरेक्शन उनके मुताबिक वो सही रखे हुए हैं। क्या इस सियासी तनाव के होते हुए फोकस रखना गवर्नेंस पे, परफॉर्मेंस पे मुश्किल था? और क्या आने वाले जो 2.5-3 साल हैं वो इन 2 सालों से मुख्तलिफ होंगे? देखें, एक तो अगेन मेरा और आपका जो है ना वो एक ग्रामर के ऊपर इख्तलाफ है। उनको वोट मिले हैं, वो प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं और वो अपने वादों के ऊपर बिल्कुल जवाबदेही होनी मिले हैं और वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं और उन्होंने वादे किए हुए हैं और इन वादों के ऊपर उनको अमल करना है। अब आगे चलते हैं। देखिए, एक तो ये है कि जितनी भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुल्क के अंदर जो मुआशी इस्तेहकाम के लिए आपको सियासी इस्तेहकाम का होना बहुत ज़रूरी है और सारी दुनिया के अंदर ये तो एक
سب کے سامنے ہے کہ جس ملک کے اندر بھی جو ہے عدم استحکام ہوگا, لڑائی جھگڑے ہوں گے, پھر پرابلمز تو معاشی سطح کے اوپر ہو جاتی ہیں. اب بات یہی ہے, میں تھوڑا سا فردر ایڈ آن کروں گا جو پروفیسر صاحب نے کہا نا, کہ جب ہم دستور کی بات کرتے ہیں, بالکل صحیح ہے, نیب کی کارروائیوں کے اوپر کچھ اعتراضات اٹھے, لیکن لوگوں کے پاس سپریم کورٹس اویلیبل ہیں, لوگوں نے وہاں سے جا کے اپنے جو معاملات تھے ان کو پیش کیا, اس کے اوپر کیسز لڑے, کیسز جیت آ گئے. تو اس میں آئین اور قانون کہاں پہ اس کے اوپر قدغن لگ گئی یا آئین کی پامالی ہو گئی. الزام لگتا ہے کہ جی پرائم منسٹر عمران خان اور نیب کے چیئرمین کا آپس میں گٹھ جوڑا, پھر وہ ایک سیاسی بحث ہو جاتی ہے کہ بھائی آئینی سطح کے اوپر ایک اٹانومس باڈی ہے, اور یہ جو چیئرمین ہے موجودہ نیب کے, ان کے اوپر جو بھی سارے معاملات وہاں پہ جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے وہ کنہوں نے لگائے تھے. یہ بات بھی ماننے والی ہے عائشہ کہ ہمارے ملک کا جمہوری نظام آئیڈیل نہیں ہے, ہمارے بہت زیادہ فلاز ہیں, بہت زیادہ ایسے مسائل ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ چونکہ میں اس وقت سسٹم سے باہر ہوں اور میں سسٹم سے باہر ہوں لہٰذا یہ سسٹم نہیں چل سکتا. سسٹم اسی وقت جو ہے مستحکم ہوگا, آپ کے معاملات آگے تھوڑی سی رسپیکٹ دیں گے, آپ عدالتوں کو رسپیکٹ دیں گے, آپ اداروں کو رسپیکٹ دیں گے, آپ تمام تر جو ہے اختلافات کے باوجود آپ کو گریونسز ہیں, بالکل اپوزیشن کو نیب سے گریونسز ہیں, اپوزیشن کو عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر گریونسز ہیں, ہماری اپوزیشن کو اسٹیبلشمنٹ کے رویے سے بھی ان کو ایک ہے, اس کے اوپر اعتراض ہے کہ جی وہ اب ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے, اور آپ نے ہر جلسے میں اب تو وہ بالکل واش گاف الفاظ کے اندر کہتے ہیں کہ جی آپ کو ہمارے پیج پہ آنا پڑے گا, ہماری بات سنیں, ان کو گھر بھی جو آئیں تو پھر ہم سے بات کریں. اس طرح نہ تو ملک کے اندر جمہوریت مستحکم ہوگی, نہ نظام آگے چلے گا. اور میرے خیال میں اس لیے آلویز میں آپٹیمسٹک رہتا ہوں کہ یہ اس لڑائی جھگڑے کے باوجود 2002 سے آنورڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام اسمبلیز نے اپنا وقت پورا کیا ہے, اور مجھے کبھی بھی کوئی شک نہیں ہوا کہ یہ موجودہ اسمبلی بھی ٹائم نہیں پورا کرے گی, ٹائم پورا کرے گی. باقی عمران خان کی جو پرفارمنس ہے, جو بھی کارکردگی ہوگی وہ بالکل میڈیا کے اوپر بھی ہم ڈسکس کریں گے, اپوزیشن کے پاس بھی اس کے وہ اپنی الیکشن مہم کے دوران پورا پلیٹ فارم ہوگا کہ عمران خان کیا کر کے گیا 2023 کے اندر جب بھی الیکشن ہوں گے. لہٰذا یہ جو اس وقت ملک کے اندر ایک ہیجان پیدا کیا گیا ہوا ہے نا کہ جی چونکہ عمران خان جو رگڈ الیکشنز کے ذریعے آیا ہوا ہے لہٰذا ملک کا کچھ بن نہیں سکتا, اس سے اپوزیشن اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے, ملک کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے. میرے خیال میں کسی کو تو ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے, اور ساری ذمہ داری اس نقصان کو روکنے کی وہ تو حکومت پر ہی عائد ہوتی ہے. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دی شو. اچھا شامی صاحب, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. کچھ عرصہ پہلے تک تو اپوزیشن بھی یہی کہا کرتی تھی کہ ہم اس نظام کو رخصت کرنے کے حق میں نہیں ہیں. یکدم کچھ ہوائیں تبدیل ہوئی ہیں جس کے بعد وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں. جو اس وقت ہم ملتان میں سچویشن دیکھ رہے ہیں یا پاکستان کی سیاست میں, اس گھن چکر سے نکلنے کا کوئی ہے آپشن, کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ طریقہ بروئے کار لایا جا سکتا ہے؟ وقت مختصر ہے ہمارے پاس. دیکھیے اپوزیشن نے کرونا کے دوران جو جلسوں کا سلسلہ شروع کیا ہے اور اب ملتان میں جلسہ ہو رہا ہے, اسے میڈیا کی سپورٹ نہیں ملی. میڈیا میں دیکھ رہا ہوں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپوزیشن کو سپورٹ کر رہے ہوں. میرا خیال 80-85% میڈیا جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے اگر آنکھیں بند کر کے چلے گی تو وہ اپنا نقصان کرے گی. تو اپوزیشن کا بھی فائدہ اس میں ہے کہ وہ اپنے دروازے کھلے رکھے, اور حکومت کا بھی فائدہ اس میں ہے کہ وہ اپوزیشن سے بات کرے اور ایک آپس میں کوئی ضابطہ ہونا چاہیے, ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے. اپوزیشن کے دھکا دینے سے حکومت نہیں جائے گی. حکومت اگر جائے گی, آپ کو یاد ہوگا جتنی بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں یہاں, حکومت جو ہے وہ جو بھیجنے والے ہیں وہ پھر وہ جلسوں میں نہیں ہوتے ہیں, وہ ٹینکوں پہ سوار ہو کے آتے ہیں. ان کو مجبور نہ کیا جائے کہ مداخلت کرنے پر پھر ہم سب کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے اور روئیں گے. اس لیے اپنا کام کریں اور سسٹم کے اندر رہ کر اپنے فرائض ادا کریں. حکومت بھی اور اپوزیشن بھی دونوں کے مفاد میں
یہی بات ہے. خاور نے بھی یہ کہا کہ سسٹم کو رسپیکٹ دینا سیکھے, لیکن سلمان صاحب اگر اپوزیشن نے کفل لگایا مذاکرات پر تو حکومت میں کسی کے پاس بھی چابی نہیں ہے اس کو کھولنے کی. بات تو یہ ہے کہ ناگزیر کوئی نہیں ہوتا, ناگزیر لوگوں سے تو قبرستان بنے پڑے ہیں. قوم نے ذمہ داری جنہیں حکومت کی دی ہے وہ حکومت کرے اور جنہیں اپوزیشن کی دی ہے وہ اپوزیشن. ضد اور ہٹ درمی جو ہے یہ مسائل کا حل کا باعث نہیں بنتی, اس سے مسائل الجھتے ہیں, گمبھیر صورتحال پیدا ہوتی ہے. آج پاکستان کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ ڈیڈ لاک کی وجہ سے ہے. کیا وجہ ہے کہ کرونا جیسی وبا سے نپٹنے کے لیے آپس میں نہیں بیٹھا جا سکتا جب دونوں یہ کہتے ہیں کہ اس وبا کے نتیجے میں ہماری قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے اور یہ اس کے اثرات بڑھ رہے ہیں. تو کیا ان کے درمیان ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جمہوری سسٹم ہے اور جمہوری سسٹم میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ زمانے بھر کی نگاہوں میں معتبر ہوں گے وہ فیصلے جو محبت کی میز پر ہوں گے. دیکھیں اصولی سطح پر تو یہ کہنا ٹھیک ہے کہ دونوں کو لرن کرنا چاہیے, دونوں کو اپنے رویے, یعنی دونوں سے مراد حکومت اور اپوزیشن کی میں بات کر رہا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن کو اپنے رویے کی اصلاح کرنی چاہیے. دونوں میں ضد جو ہے وہ نقصان دہ ہے. خبر ون لائنر دیکھیں اگر موجودہ حکومت کو یہ کامیاب ہو جاتی ہے اپوزیشن گھر بھجوانے میں, آئی ٹیل یو یہ اپنا نقصان کریں گے, اپنا نقصان کریں گے. اسی بات پر پروگرام ختم. ناظرین فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.